अस्सलाम वालेकुम। वीडियो को आखिर तक देखना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह मोमिनून में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या कुछ इस तरह से बयान किया गया है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा सिर्फ कहानी बयान करने के लिए नहीं सुनाया गया, बल्कि इसका मकसद मक्का के काफिरों को मुतनब्बे करना था। गोया कि ए मक्का के लोगों, तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वही रवैया इख्तियार कर रहे हो जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने उनके साथ इख्तियार किया था। अगर तुमने अपना रवैया ना बदला तो तुम्हारा अंजाम भी वही होगा जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम का हुआ था। ये बात वाज़ेह अल्फाज में नहीं कही गई, लेकिन जिस पस मंज़र में ये किस्सा सुनाया गया है उससे ये बात वाज़ेह होती है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम उन अजीम पैगंबरों में से थे जिनका जिक्र कुरान में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद सबसे पहले किया गया है। अल्लाह ने उन्हें इस वजह से भी भेजा क्योंकि उस वक्त के लोग बुत परस्ती में मुब्तला हो गए थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कुरान में अजीम मर्तबा दिया गया है। अल्लाह ताला ने उनकी तारीफ में फरमाया, बेशक नूह ने हमें पुकारा और हम कितने बेहतरीन जवाब देने वाले हैं। हमने उन्हें और उनके घर वालों को अजीम तकलीफ से बचा लिया और उनकी नस्ल को बाकी रखा और उन्हें बाद में आने वालों के लिए इज्जत दी। सलाम है नूह पर तमाम जहान वालों में। और एक और जगह सूरह अल इमरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, बेशक अल्लाह ने आदम, नूह, इब्राहीम के घराने और इमरान के घराने को तमाम लोगों पर बढ़कर चुना। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का नस्ब कुछ इस तरह से था, नूह बिन लम्माक बिन मुतशल्लक बिन अनूक। माफ़ी चाहती हूँ कि पिछली किस्तों में मैं अनूक को सही से प्रोनाउंस नहीं कर सकी थी। अनूक को मुताबिक रिवायत हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम कहा जाता है, जो पहले शख्स थे जो कि कलम से लिखते थे। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का नस्ब हज़रत आदम तक कुछ इस तरह जाता है, इदरीस बिन बर्राद बिन महलील बिन कानीन बिन यानीश बिन शीत बिन आदम, सब पर सलाम हो। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को बार बार अज़ाब इलाही से डराते रहे और उन्हें शिर्क छोड़कर सिर्फ अल्लाह की इबादत करने की दावत देते रहे, लेकिन उनकी कौम ने अपने बनाए हुए बुतों की वाद, सुवा, यागूस, याऊक और नस्र की पूजा में मसरूफ़ रहे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाया अल्लाह के सिवा कोई भी उनको बचा नहीं सकता और तूफ़ान का एक वक्त मुकर्रर है जो कि आकर रहेगा। अल्लाह ताला हमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें उनकी कौम की तरफ से भेजा गया ताकि वो उन्हें अल्लाह के सख्त अज़ाब और लोगों पर उसकी सख्त गिरफ्त से मुतनब्बे करें, जो अल्लाह के साथ शिर्क करते थे, उनके अहकाम की नाफरमानी करते थे और उसके रसूलों का इनकार करते थे। और नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, तुम्हारा उसके सिवा कोई माबूद नहीं है, क्या तुम तकवा इख्तियार नहीं करोगे? इसका मतलब ये है कि क्या तुम अल्लाह से नहीं डरते जब तुम उसके साथ दूसरों को शामिल करते हो? उनकी कौम के सरदारों ने कहा, यह सिर्फ एक इंसान है जो तुम जैसा ही है, यह सिर्फ तुम पर अपनी बर्तरी चाहता है। इसका मतलब है कि ये अपने आप को तुमसे बेहतर समझता है और ये दावा कर रहा है कि ये नबी है, लेकिन ये भी तुम्हारी तरह का एक इंसान है, तो इस पर वही नाजिल हो सकती है जबकि तुम पर नहीं हुई। उन्होंने कहा, अगर अल्लाह चाहता तो वो फरिश्ते भेजता। अगर अल्लाह ने कोई नबी भेजना था तो वो किसी इंसान को नहीं बल्कि एक फरिश्ता भेजता। हमने कभी सुना नहीं कि हमारे बुजुर्गों के पास किसी इंसान को नबी बनाकर भेजा गया हो। उन्होंने कहा, ये एक आदमी है जो पागल हो गया है, यानी कि इसने दावा किया है कि अल्लाह ने इसे अपना रसूल के तौर पर चुना है, यह सिर्फ एक पागलपन है। और उन्होंने कहा, बस थोड़ी देर इंतज़ार कर लो, यानी कि थोड़ा सा सब्र कर लो, जब ये मर जाएगा तो इसका दावा भी ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, यानी हज़रत नूह ने कहा, ए मेरे रब, मेरी मदद फरमा क्योंकि ये मुझे झुटला रहे हैं। उस वक्त अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया कि एक कश्ती बनाओ, उसे मजबूत और पक्का बनाओ
اور ہر جنس کا ایک ایک جوڑا یعنی ایک نر اور ایک مادہ اس میں رکھو، اپنے گھر والوں کو بھی اس میں سوار کر لو، مگر تمہارے جن گھر والوں پر اللہ کا عذاب لکھا جا چکا ہے اس کو نہیں۔ یہ ان کے گھر والوں میں سے وہ لوگ تھے جو ایمان نہیں لائے تھے، جیسے کہ ان کا بیٹا اور ان کی بیوی۔ اور اللہ نے فرمایا، مجھ سے ظالموں کے حق میں سفارش مت کرنا، بے شک وہ ڈوبنے والے ہیں۔ یعنی جب تم دیکھو گے کہ برسات شروع ہو چکی ہے اور پانی بھر رہا ہے تو ان لوگوں پر رحم کرنے کا سوچنا بھی مت۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ سب ڈوب کر ہلاک ہو جائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ اللہ کو اگر اس دن کسی پر رحم کرنا ہوتا تو وہ اس عورت پر کرتا جو کہ جب پانی بڑھنا شروع ہوا تو اپنے بچے کو لے کر پہاڑ کی طرف گئی، اور جب اس کے جڑوں میں پانی بھرنا شروع ہوا تو وہ پہاڑ کے اوپر چڑھ گئی، اور جب پہاڑ کی چوٹی تک پانی بھر گیا تو اس نے اپنے بچے کو آسمان کی طرف اٹھا لیا، لیکن پھر ایک لہر آئی اور وہ دونوں کو لے گئی۔ اور جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں سوار ہو جاؤ تب کہنا، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات دی۔ جیسے کہ سورہ زخرف میں اللہ فرماتا ہے، اور اللہ نے تمہارے لیے کشتیاں اور مویشی بنا دیے جن پر تم سوار ہوتے ہو، تاکہ جب تم ان پر سوار ہو جاؤ تو اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو اور کہو، پاک ہے وہ جس نے اس کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، ورنہ ہم اس کو قابو میں لانے والے نہ تھے، اور بے شک ہم نے اپنے رب کی طرف ہی لوٹنا ہے۔ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام نے بالکل وہی کیا جو اللہ نے حکم دیا تھا، جیسے کہ سورہ ہود میں فرمایا، اور نوح نے کہا، اس میں سوار ہو جاؤ، یہ کشتی اللہ کے نام سے چلے گی اور اللہ کے نام سے رکے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنے سفر کی ابتدا بھی اللہ کے نام سے کی اور انجام بھی اللہ کے نام سے، اور پھر دعا کی، اے میرے رب مجھے ایک برکت والی جگہ اتارنا، بے شک تو بہترین اتارنے والا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ نے سورہ زخرف میں فرمایا، جوڑوں سے مراد صرف نوع انسانی کے زن و مرد ہی نہیں ہیں، بلکہ دوسری بے شمار چیزیں بھی ہیں جن کو خالق نے ایک دوسرے کا جوڑ بنایا ہے اور جن کے امتزاج سے دنیا میں نئی چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ مثلاً عنصر میں بعض سے جوڑ لگتا ہے اور بعض سے جوڑ نہیں لگتا۔ جن کا جوڑ ایک دوسرے سے لگتا ہے ان کے ملنے سے طرح طرح کی ترکیبیں واقع ہو جاتی ہیں۔ یا مثلاً بجلی میں منفی اور مثبت بجلیاں ہیں، یہ ایک دوسرے کا جوڑ ہیں اور ان کی باہمی کشش سے دنیا میں عجیب عجیب کرشموں کا موجب بن رہی ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ فرماتا ہے، اور سفر کے لیے سامان لے لو مگر بہترین سامان تقویٰ ہے، اور دنیا کا لباس کا ذکر بھی آخرت کے لباس کی طرف متوجہ کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ سورہ الاعراف میں اللہ نے فرماتا ہے، اور لباس دیجیے زینت کے لیے، اور تقویٰ کا لباس ہی بہتر ہے۔ نوح نے کہا، اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کا علم جانتا ہوں، نہ یہ میرا دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں، اور یہ بھی میں نہیں کہہ سکتا کہ جن لوگوں کو تمہاری آنکھیں حقارت سے دیکھتی ہیں انہیں اللہ نے کوئی بھلائی نہیں دی، ان کے نفس کا حال اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اگر میں ایسا کہوں تو ظالم ہوں گا۔ یہ اس بات کا جواب ہے جو مخالفین نے کی تھی کہ ہمیں تو تم صرف اپنے جیسے ایک انسان لگتے ہو۔ اس پر حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ واقعی میں ایک انسان ہی ہوں، میں نے انسان کے سوا کچھ اور ہونے کا دعویٰ کب کیا ہے کہ تم مجھ پر یہ اعتراض کر رہے ہو؟ میرا دعویٰ صرف یہ ہے کہ اللہ نے مجھے علم اور عمل کا سیدھا راستہ دکھایا ہے۔ سورہ الاعراف میں اللہ فرماتا ہے، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہارا بھلا چاہتا ہوں، مجھے اللہ کی طرف سے ایسی باتوں کا علم ہے جن کا تمہیں پتہ نہیں ہے، تم اس کی آزمائش جس طرح چاہو کر لو۔ مگر اس دعوے کی آزمائش کا یہ کون سا طریقہ ہے
کہ کبھی تم مجھ سے غیب کی خبریں پوچھتے ہو اور کبھی ایسے عجیب مطالبات کرتے ہو گویا کہ اللہ کے خزانے کی ساری کنجیاں میرے پاس ہیں، اور کبھی اس بات پر اعتراض کرتے ہو کہ میں انسانوں کی طرح کھاتا پیتا اور چلتا پھرتا ہوں، گویا میں نے فرشتہ ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ سورہ اعراف میں اللہ فرماتا ہے، بھلا کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ میں تمہارے رب کی نصیحت ایک ایسے آدمی کے ذریعے تم تک پہنچی ہے جو خود تم میں سے ہے، تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے اور تم بدعملی سے بچ کر رہو، اور تاکہ تم پر اللہ کی رحمت ہو۔ جس آدمی نے اعتقاد، اخلاق اور تمدن میں صحیح رہنمائی کا دعویٰ کیا ہے، اس سے ان چیزوں کے متعلق جو چاہو پوچھ لو، مگر تم عجیب لوگ ہو، اس سے پوچھتے ہو کہ فلاں شخص کی بھینس کیا جنے گی۔ اللہ نے سورہ ہود میں فرمایا، اور ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنانی شروع کر دو، اور دیکھو جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے حق میں مجھ سے کوئی سفارش نہ کرنا، یہ سارے کے سارے اب ڈوبنے والے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب نبی کے پیغامات کسی قوم کو پہنچ جائیں تو اسے صرف اس وقت تک مہلت ملتی ہے جب تک اس میں کچھ بھلے آدمیوں کے نکل آنے کا امکان باقی ہو، اور وہ صرف فاسد عنصر کا مجموعہ رہ جاتی ہے تو اللہ اس قوم کو پھر کوئی مہلت نہیں دیتا، پھر اس پر رحم کھانا ساری دنیا کے ساتھ اور آنے والی نسلوں کے ساتھ بے رحمی ہے، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور وہ تنور ابل پڑا تو ہم نے کہا ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لو، اپنے گھر والوں کو بھی، سوائے ان اشخاص کے جن کی نشاندہی پہلے کی جا چکی ہے، اس میں سوار کرا دو اور ان لوگوں کو بھی بٹھا لو جو ایمان لائے ہیں، اور تھوڑے ہی لوگ تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے تھے، روایات کے مطابق 80 افراد ان پر ایمان لائے تھے۔ طوفان نوح کے متعلق مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، مگر ہمارے نزدیک صحیح وہی ہے جو کہ قرآن میں درج ہے کہ طوفان کی ابتدا ایک خاص تنور سے ہوئی جس کے نیچے سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا، پھر ایک طرف آسمان سے موسلا دھار بارش شروع ہو گئی اور دوسری طرف زمین میں جگہ جگہ سے چشمے پھوٹنے لگے۔ یہاں صرف تنور کے ابل پڑنے کا ذکر ہے اور آگے چل کر بارش کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے، مگر سورہ قمر میں اس کی تفصیل دی گئی ہے، وہ کچھ یوں ہے، ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے جن سے لگاتار بارش برسنے لگی اور زمین کو پھاڑ دیا کہ ہر طرف چشمے پھوٹ نکلے، اور یہ دونوں طریقوں کا پانی اس کام کو پورا کرنے کے لیے مل گئے جو مقدر کر دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے پوری دنیا پانی کے لپیٹ میں آ گئی۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے گھر کے جن افراد کے متعلق پہلے بتا دیا گیا ہے وہ کافر ہیں اور اللہ کی رحمت کے مستحق نہیں ہیں، انہیں کشتی میں نہ بٹھاؤ۔ غالباً یہ 2 اشخاص تھے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جس کے غرق ہونے کا ذکر کیا گیا ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی جس کا ذکر سورہ تحریم میں آیا ہے۔ سورہ ہود میں فرمایا، اے نوح اب کشتی سے اتر جاؤ، ہماری طرف سے وہ سلامتی اور برکتیں لے کر جو تمہارے لیے بھی ہیں اور تمہارے ساتھ جتنی قومیں ہیں ان کے لیے بھی۔ اس سے ان مورخین کے اور علماء انصاف کے نظریے کی تردید ہوتی ہے کہ جن کے مطابق تمام انسانی نسلوں کا شجرہ نسب حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں تک پہنچتا ہے۔ دراصل اسرائیلی روایات نے یہ غلط فہمی پھیلا دی ہے کہ اس طوفان میں صرف حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے 3 بیٹے اور ان کی بیویاں بچی تھیں، مگر قرآن مختلف مقامات پر یہ واضح کرتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے خاندان کے علاوہ ان کی قوم کے ایک اچھی تعداد کو بھی، اگرچہ وہ تھوڑی تھی، اللہ نے طوفان سے بچا لیا تھا۔ سورہ شعراء میں اللہ فرماتا ہے، چنانچہ ہم نے انہیں اور ان کے ساتھیوں کو بھری ہوئی کشتی میں بچا لیا۔ اس کے بعد سورہ اعراف میں اللہ فرماتا ہے، پھر بھی انہوں نے نوح کو جھٹلایا، چنانچہ ہم نے ان کو اور کشتی میں ان کے ساتھیوں کو نجات دی اور ان سب لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا،
یقیناً وہ اندھے لوگ تھے۔ قرآن بعد کی نسلوں کو صرف نوح علیہ السلام کی اولاد نہیں بلکہ ان سب لوگوں کی اولاد قرار دیتا ہے جنہیں اللہ نے ان کے ساتھ کشتی میں بٹھایا تھا۔ نمبر 1، بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذریۃ من حملنا مع نوح، اور سورہ مریم میں اللہ فرماتا ہے من ذریۃ آدم و ممن حملنا مع نوح۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں، یعنی اس واقعے میں جو مومنین کی نجات اور کافروں کی تباہی کا واقعہ ہے، اس میں بڑے عظیم سبق ہیں۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ جو پیغمبر اللہ کے حکم سے آتے ہیں وہ بالکل سچ ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور اس کی قدرت سب پر حاوی ہے۔ اور بے شک ہم اپنے بندوں کی آزمائش کرتے ہیں، یعنی ہم اپنے بندوں کا امتحان لیتے ہیں، اور پیغمبروں کا بھیجنا بھی ایک امتحان ہے۔ اللہ فرماتا ہے اور ان کے درمیان انہی میں سے ایک شخص کو رسول بنا کر بھیجا جس نے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، بھلا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک کر لیجئے، کامنٹ کر دیجئے اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ المومنون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کے پاس بھیجا تھا، چنانچہ انہوں نے قوم سے کہا کہ میری قوم کے لوگو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، بھلا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اس پر ان کی قوم کے کافر سرداروں نے ایک دوسرے سے کہا، اس شخص کی اس کے سوا کوئی حقیقت نہیں کہ یہ تم ہی جیسا ایک انسان ہے جو تم پر اپنی برتری جمانا چاہتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو فرشتے نازل کر دیتا۔ یہ بات تو ہم نے اپنے پچھلے باپ دادوں میں کبھی نہیں سنی۔ رہا یہ شخص تو یہ اور کچھ نہیں، ایک ایسا آدمی ہے جسے جنون لاحق ہو گیا ہے، اس لیے کچھ وقت تک اس کا انتظار کر کے دیکھ لو کہ شاید اپنے حواس میں آ جائے۔ نوح نے کہا، یا رب، ان لوگوں نے مجھے اس طرح جھوٹا بنایا ہے، اس پر تو ہی میری مدد فرما۔ چنانچہ ہم نے ان کے پاس وحی بھیجی کہ تم ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بناؤ، پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابل پڑے تو ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا لے کر اسے بھی اس کشتی میں سوار کر لینا، اور اپنے گھر والوں کو بھی، سوائے ان کے جن کے خلاف پہلے ہی حکم صادر ہو چکا ہے، اور ان ظالموں کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا، یہ بات طے ہے کہ یہ سب غرق کیے جائیں گے۔ پھر جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں ٹھیک ٹھیک بیٹھ چکے تو کہنا، شکر ہے اللہ کا جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات عطا فرمائی، اور کہنا، یا رب، مجھے ایسا اترنا نصیب کر جو برکت والا ہو، اور تو بہترین اتارنے والا ہے۔ اس سارے واقعے میں بڑی نشانیاں ہیں، اور یقینی بات ہے کہ ہمیں آزمائش تو کرنی ہی کرنی تھی۔ پھر ان کے بعد ہم نے دوسری نسلیں پیدا کی، اور ان کے درمیان انہی میں سے ایک شخص کو رسول بنا کر بھیجا جس نے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، بھلا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟